बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 8 अगस्त सोमवार का दिन सन 2022 सुबह का वक्त, नई सुबह, खूबसूरत सुबह, प्यारी सुबह, अच्छी सुबह है। गो के थोड़ी हब्स है, गर्मी है, लेकिन बारिशों ने मौसम को, जहाँ पर इतनी बड़े पैमाने पर जिन इलाकों में ज़्यादा बारिशें हुई हैं, इंतहाई तबाही मचा दी है। वहाँ पर खड़ी हज़ारों लाखों एकड़ फसलें तबाह कर दी हैं। जानवर, माल मवेशी, बल्कि इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ है। वहाँ पे बहुत बहुत जितना अफसोस किया जाए कम है। ये मुल्क अजीज़ पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, और बहुत सारे दरियाओं में, नदी नालों में और नहरों में बंद तोड़कर, बहुत सारे देहातों में, बहुत सारी आबादियों में, बहुत सारे माल मवेशियों का बहा कर ले जाने वाला ये सैलाबी मनाजर हम रोज़ टेलीविज़न, अखबारात और चैनल्स पर देखते हैं। दुआ करें अल्लाह पाक मुल्क अजीज़ पर, मादरे वतन पर अपना ख़ास रहम व फजल फरमाए और हमें इस जहमत से निजात दे दे, अपनी रहमत के साए में हमें रखे, ताकि बारिश भी अल्लाह की रहमत हुआ करती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है वो वाकई काबिल रहम है, और मौका है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ की जाए कि या अल्लाह हम पर अपना ख़ास रहम व फजल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। सुबह का वक्त है जी। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, अस्सलामु अलैकुम एवरीबडी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल नए प्रोग्राम के साथ, नई वीडियो के साथ, नई किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सबको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर से सलाम पहुँचे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खुशो खुर्रम हैं, तरो ताज़ा हैं? गो के आजकल छुट्टियां हैं, ये हफ्ता काम करने का नहीं है, इसमें यौम आशूर आ गए हैं, 9 और 10 मुहर्रम। इसके हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे बाज़ दोस्तों ने कहा है कि इस पे 1-2 प्रोग्राम किए जाएं यौम आशूर के हवाले से। तो इसके बारे में क्या कहूँ, जैसे ही बंदा सोचता है, ख्याल करता है, तो दिलो दिमाग शल हो जाता है। और वो सानेहा करबला, वो नाखुशगवार वाक़या जो करबला में रूनुमा हुआ, हर किसी को सुनने और सुनाने वालों की आंखों में नमी ले आता है। ये कुदरती सी बात है। इंतहाई अफसोस और अफसुर्दगी के दिन है यौम आशूर। खैर, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आज का सुबह के प्रोग्राम में पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है हिंदुस्तान की तारीख, और हम डिस्कस कर रहे हैं अकबर के रत्नों को, उन ख़ास शख्सियात को जो अकबर ने खासाने ख़ास में, हल्का अहबाब में अपनी बगल बच्चे बना कर रखे हुए थे, उन शख्सियात के बारे में। आज मैं जिस शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ा नाम, अकबर के रत्नों में बहुत ऊंचा और बहुत बुलंद मकाम रखने वाला शख्स, जिसका नाम है खाने आज़म मिर्ज़ा अजीज़ कोकलताश खान। पूरा नाम क्या है? खाने आज़म मिर्ज़ा अजीज़ कोकलताश खान। मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ ताकि आपको सुनने में और पढ़ने में आसानी रहे, समझने में। ये साहब कौन थे? खाने आज़म तो इनका खिताब था जी, बहरहाल लिख लें ये भी। खाने आज़म नाम था मिर्ज़ा अजीज़ कोकलताश, मिर्ज़ा अजीज़ कोकलताश। ये था जी पूरा नाम, खाने आज़म मिर्ज़ा अजीज़ कोकलताश खान। इसके बारे में आज मैं इब्तदाई तारुफी प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप समझेंगे, और आपके नॉलेज में जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है, किताबें पढ़ के या सुना के, जो कुछ मेरे इल्म और नॉलेज में आया है,
وہ میں کوشش کروں گا آپ تک ڈیلیور کر دوں، شفٹ کر دوں جی۔ تو یہ صاحب تھے ان رتنوں میں شامل، ان خاص شخصیات میں شامل جو اکبر اعظم کے نہایت قریبی لوگ ہوا کرتے تھے 50 سالہ دور حکومت میں۔ بلکہ یہ وہ شخصیت ہیں ناظرین، یہ خان اعظم جو تھے یہ اکبر اعظم کی زندگی میں وہ شخصیت تھے جو پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک اکٹھے رہے، پیار سے رہے، اور کبھی بھی ان میں کدورت، کوئی نفرت، کوئی دوری پیدا نہیں ہوئی۔ حیرت کی بات ہے، ہر ایک کے ساتھ کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ ناراضی ہوا کرتی تھی، لیکن یہ شخص ایسا تھا کہ اس کے ساتھ اکبر اعظم، مغل اعظم نے، جلال الدین محمد اکبر نے کبھی ناراضی کا، خفگی کا، نفرت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس کی گستاخیوں کو بھی ہنسی مذاق میں اڑا دیا کرتا تھا۔ یہ خاصیت تھی اس بندے کی کہ تخت دلی کے وارث مالک کے سامنے، اکبر بادشاہ کے سامنے گستاخی کی، کوئی گستاخانہ بات کر دینا، کوئی ایسی حرکت کر دینا، اسی کو اعزاز تھا۔ یہ اصل یہ مقام، یہ رتبہ، یہ مرتبہ اسی شخص کو حاصل تھا کہ یہ کہہ گزرتا تھا، کر گزرتا تھا، اور اکبر تھا کہ برداشت کیا کرتا، بلکہ ہنسی خوشی ادھر ادھر کر دیتا باپ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی انٹریسٹنگ ہے۔ ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے تھے اکبر بادشاہ، ان کی ماں، جن کا نام میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا ہوا تھا، ماں کا نام تھا مریم زمانی۔ ان کی ماں نے کہا کہ اس سے اپنی ایک سہیلی سے اس سے کہا کہ میرے ہاں اس دفعہ بیٹا پیدا ہوگا اور تم نے اسے دودھ پلانا ہے۔ اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ کچھ ہی مہینوں کے بعد اللہ نے وہ مریم زمانی کو بیٹا عطا کیا۔ ہندوستان کے بادشاہ کے یہاں اکبر اعظم پیدا ہوا، جلال الدین محمد اکبر۔ اور اتفاق کی بات اگلی سن لے کہ ان دنوں وہ جو مرزا خان اعظم کی ماں تھی، اس کے یہاں کوئی بچہ نہیں تھا، اس کی گود میں اس کے یہاں دودھ نہیں تھا پلانے کے لیے۔ پھر یہ ہوا تقریباً بادشاہ اکبر جو تھے اوائل میں 3-4 دائیوں سے مختلف بیبیوں کا دودھ پیتے رہے، اور بالآخر 8-9 مہینے کی عمر میں جو خان اعظم کی ماں تھی اس کے پیٹ میں، اس کے گھر میں یہ خان اعظم پیدا ہوا، اور اس نے بخوشی اکبر کو اپنی گود میں لے لیا اور دونوں کو دودھ پلایا اکٹھا۔ یہ تھی جی وجہ، اور پیار سے، محبت سے اکبر اعظم ساری عمر اس بی بی کو، خان اعظم کی ماں کو انتہائی اپنی سگی ماں سے بھی بڑھ کر عزت و توقیر دیتے رہے، ان کا ادب و احترام کرتے رہے۔ اور اسی وجہ سے، اسی ربط کی وجہ سے، اسی سلسلے کی وجہ سے خان اعظم کی بھی بے حد توقیر اور عزت کیا کرتے، احترام کیا کرتے، ان کی بات کو وزن دیا کرتے ساری عمر۔ آگے چل کر پھر دونوں شخص، خان اعظم اور اکبر اعظم، دونوں آپس میں سمدھی بھی بنے۔ کب، کیسے اور کیوں، وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکبر اعظم کا جو درمیان والا بیٹا تھا شہزادہ مراد، اس کی شادی ہو جاتی ہے اس کی بیٹی کے ساتھ، خان اعظم کی بیٹی کے ساتھ، اور یوں ان کی جو پرانی وابستگی تھی، رشتہ داری تھی، یا قرابت داری تھی، وہ قریبی رشتہ داری میں بدل گئی۔ خیر، میں آپ کو تعارف کی طرف واپس لے کے جاتا ہوں، پروگرام لمبا ہو جائے گا، میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں کہ خان اعظم صاحب جو تھے، ان کے والد صاحب کا نام، ان کے والد صاحب جو تھے وہ نامی گرامی آدمی تھے، ہندوستان کے دربار میں ان کی رسائی پہلے سے تھی، اور اس لیے کہ ان کی جو بیگم تھی، اچھا ان کو اکبر اعظم نے جی جی کا نام دیا ہوا تھا، جی جی۔ اچھا چلیے اس کی باری آتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ تاریخ کی کتابیں بھی اس بی بی کو اسی نام سے یاد کرتی ہیں، جی جی، جس کا اکبر اعظم نے دودھ پیا، خان اعظم کی ماں اسے جی جی کہا کرتے تھے اکبر اعظم، اور یوں اس کا نام بھی تاریخ کی کتابوں میں جی جی ہی درج ہے۔ بہرحال ان کے باپ کا نام میر شمس الدین محمد خان، میر
شمس الدین محمد خان، یہ تھے جی ان کے والد ماجد، والد محترم، کن کے؟ خان اعظم کے، میر شمس الدین محمد خان، بہت بڑا نام تھا اکبر کے دور حکومت میں، اور یہ چند مہینے چھوٹے تھے کون؟ خان اعظم، مغل اعظم سے، اکبر سے چند مہینے چھوٹے تھے، انہوں نے اکٹھے ایک ہی وقت میں ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا۔ یہ تھی وجہ ان کے ربط کی، ان کے پیار کی، ان کی قرابت داری کی۔ خیر، یہ ان کے والد صاحب کا نام نوٹ فرمائیں۔ ماں کا نام میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی جی ہی لکھا ہوا ہے۔ جو ان کا خطاب تھا، کس کا؟ مرزا عزیز کوکل تاش خان کا، وہ تھا خان اعظم، اور یہ شہنشاہ اکبر نے یہ خطاب خود دیا تھا ان کو، اس خطاب سے نوازا تھا۔ خان اعظم یعنی خانوں کا خان کہہ کر بلایا کرتے تھے اس بندے کو، کوکل تاش خان کو، مرزا عزیز کو، یہ کہہ کر اس خطاب سے بلایا کرتے تھے۔ اچھا، دربار میں جو ان کا پہنچ اپروچ تھی مرزا کوکل تاش کی، مرزا عزیز کوکل تاش کی، وہ تو ظاہر ہے پیدائشی طور پر تھی، بعد میں اس کو کوئی نہیں لے کے آیا، یہ پیدا ہی ادھر ہوئے ہیں، شاہی دربار میں ہی، ہمایوں کے دور میں۔ اکبر اور یہ دونوں، خان اعظم اور مغل اعظم دونوں ایک ہی سال میں پیدا ہوئے، میں نے بتایا کہ چند مہینوں کا فرق ہے ان کی پیدائش میں۔ خیر، ان کی جو رسائی تھی دربار میں، وہ اس کا مطلب ہے شروع سے ہی تھی، پیدائشی طور پر تھی، وہ شروع میں ہی تھی۔ اچھا، ان کی جو وفات ہے وہ 1614 میں ہوئی ہے، یعنی اکبر اعظم کی وفات کے تقریباً 9 سال بعد خان اعظم بھی وفات پا جاتے ہیں، اور یہ سن تھا 1614 عیسوی، یہ سال تھا جب ان کی وفات ہوتی ہے۔ اور ان کا جو قبر ہے، ان کی آخری آرام گاہ، وہ ہے جناب علی اس وقت بھی دلی میں، جسے اب دہلی کہتے ہیں، دلی میں ان کی وہیں پہ ان کی آخری آرام گاہ ہے۔ کس کی؟ مرزا عزیز کوکل تاش خان، خان اعظم کی، جی یہ اس کی آخری آرام گاہ ہے۔ اچھا، اس کی اولاد میں 8 بیٹے ہیں، ان 8 کے بارے میں مختصر سا آپ کو اگلی قسطوں میں، اگلے پروگراموں میں بتاؤں گا۔ بہرحال ان کے بیٹوں کی تعداد جو ہیں وہ ہے جی 8 عدد۔ بیٹیوں کے بارے میں تفصیل بعض کتابوں میں مجھے نہیں ملی کہ بیٹیاں کتنی تھیں، وہ کون کون سی تھیں، کہاں پہ تھیں، ان کی شادی کہاں پہ ہوئی۔ ایک کے بارے میں مجھے پتا ہے جو مجھے مل سکا ہے، اور اس کی شادی اکبر اعظم کے بیٹے شہزادہ مراد کے ساتھ ہوئی تھی۔ بہرحال ان کے 8 بیٹے تھے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ خاص بات یہ کہ ان کے والد یعنی میر شمس الدین محمد خان کی وفات 1560 میں ہوئی۔ 1560 میں ان کے والد گرامی کی وفات ہو جاتی ہے اس سن میں، اور اس کے بعد 1599 میں ان کی والدہ بھی، جی جی بھی دنیا فانی سے کوچ کر جاتی ہے، رحلت فرما جاتی ہے۔ یہ 1599 کی بات ہے، جب جی جی وفات پا گئی، یعنی اکبر اعظم اسے جی جی بڑے پیار سے بولا کرتا تھا، اس بی بی کو، اس عورت کو بہت عزت، و ظاہر ہے دونوں نے اس ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا، تو پھر یہ اس طرح کی باتیں تو ہوتی ہیں۔ رضائی بھائی، اسے آسان الفاظ میں کہتے ہیں کسی کا رضائی بھائی ہونا، رضائی، رے زاد الف اس طرح لکھتے ہیں رضائی، وہ والی رضائی نہیں ہے جو یہ
رضائی مطلب جن کسی لڑکی لڑکے نے یا لڑکیوں نے یا دو لڑکوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہوا ہو اور وہ ایک ماں کی اولاد نہ ہو تو ان کو کہا جاتا ہے یہ رضائی رشتہ ہے ان کے درمیان، بہن بھائی ہیں یا بھائی بھائی ہیں، اسی وجہ سے۔ اچھا دیپال پور کی ریاست تھی جی اس کے پاس، مرزا کوکل تاش خان خان اعظم کے پاس دیپال پور جو اس وقت پاکستان میں ہے، یہ بہت بڑی جاگیر تھی اور یہ نام کر رکھی تھی اکبر اعظم نے، مغل اعظم نے اس کے خان اعظم کے۔ سبوں کی ریاستوں میں تبدیلی ہوا کرتی تھی، جس کو جاگیریں دی ہوئی تھیں تبدیلی اس لیے کرتا تھا بادشاہ کہ کہیں یہ اس کے اندر رہ کر اپنی جڑیں، اپنا گروہ اور اپنی بغاوت کا اعلان نہ کر دیں۔ یہ واحد آدمی تھا خان اعظم جس کی جاگیر کی تبدیلی کی بات اکبر اعظم نے کبھی بھولے سے بھی نہیں کی، بلکہ ان کو پوچھا گیا کئی دفعہ کہ اگر آپ اپنی جاگیر، اپنی ریاست چینج کرنا چاہیں تو میں آپ کو کوئی بہتر جگہ دے سکتا ہوں، اس سے بڑی بڑی ریاستیں ہیں ہندوستان میں، لیکن خان اعظم نے انکار کیا اور بادشاہ اکبر نے بخوشی سر تسلیم خم کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہی جاگیر رکھو، یہی ریاست رکھو اور مزے کرو، عیش کے ساتھ زندگی گزارو۔ اب اس کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیل، زیادہ اس لیے نہیں کہ زیادہ تفصیل اگر ہم یہاں پہ جائیں گے نا، ان کی زندگی کے سارے واقعات رتنوں کی زندگی کے ڈسکس کریں گے تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے۔ پڑھا تو ہے میں نے ان کے بارے میں، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ مختصر کر کے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کرتا ہوں کہ کچھ پروگریس بھی ہو، کچھ ڈیولپمنٹ بھی ہو، کچھ ایڈوانسمنٹ بھی ہو، کچھ آگے بھی بڑھے تاریخ میں۔ ہم نے آگے بھی دیکھنا ہے۔ ابھی تو ہم اکبر بادشاہ کے دور میں ہی گھوم رہے ہیں اور وہ تو وفات پا چکا، لیکن اس کے 9 رتنوں پہ بات ہو رہی ہے۔ جی ناظرین، یہاں پہ آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ کرتے ہیں کلوز۔ پروگرام کا اگلا اور مزیدار آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ، آج کا لفظ۔ جی آج کا لفظ جو لے کے آیا ہوں، بلکہ الفاظ لے کے 2 ہیں، لفظ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے، 2 ہیں۔ 2 اس لیے چنے ہیں میں نے کہ دونوں میں ہم ایک جیسی غلطی کرتے ہیں، اس لیے دونوں کو نوٹ فرما لی، بجائے علیحدہ علیحدہ بتانے کے ایک ہی دفعہ دونوں بتا دیتا ہوں۔ اور پہلا لفظ ہے یہ دونوں لفظ تو دیکھیں ذرا غور سے کیا لکھا ہے میں نے، ناراضگی اور حیرانگی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ ہم غلط لکھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں اور غلط بولتے ہیں۔ اصل جو لفظ ہیں، جو کریکٹ اور درست الفاظ ہیں، وہ یہ ہیں، ناراضگی کی جگہ ہے ناراضی اور حیرانگی کی جگہ ہے حیرانی۔ یہ دونوں الفاظ ہیں، یہاں سے نظر نہیں آ رہا ہوگا، یہاں دیکھ لیں۔ ناراضگی نہیں، ناراضی، اور حیرانگی بھی غلط ہے، حیرانی کہا کریں۔ جی یہ تھا جی آج کے لفظ یا آج کے الفاظ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ تو بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے، آخری اور مزیدار آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کی بات۔ تو سائیں آج کی بات یہ ہے، دوست احباب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ کسی سے امید وابستہ کرنے سے پہلے گراؤنڈ ریئلٹیز کو، زمینی حقائق کو نظر انداز نہ کیا کریں، یا آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ کسی سے امید قائم کرنا اور حقیقت کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی بھی، کسی ٹائم بھی، کسی مقام پر بھی شرمندہ نہیں ہوتا، کسی مرتبہ بھی وہ غمگین نہیں ہوتا، افسردگی سے بچا رہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر
مایوسی کی طرف نہیں جاتا. کیا کہا ہے میں نے؟ امید کی وابستگی اور حقیقت کے درمیان توازن رکھیں. کسی بندے سے، کسی پرسنالٹی سے، کسی گروپ سے یا رشتہ داروں سے یا دوسرے تیسروں سے ایسی امید قائم نہ کریں جس کا زمینی حقائق سے تعلق ہی نہ ہو، اور پھر جب وہ امید پوری نہیں ہوگی تو آپ کو دلی دکھ ہوگا، اور اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہے بلکہ آپ خود ہوں گے. اچھا، بہت عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ اس دنیا میں، بہت تھوڑے ہیں لیکن ہیں، ان کا وجود باقی ہے ابھی. بہت اچھے، خوش قسمت، بہترین لوگ پتہ ہے کون ہیں؟ جن کے پاس چاہے وہ عروج پر جا رہے ہوں یا زوال کی طرف جا رہے ہوں، ہر دو صورتوں میں کسی بھی حال میں صبر اور شکر کا دامن بھول کر بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. بہت عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ. میری باتوں کو ذرا غور کیجیے گا، سوچئے گا. بہت شکریہ. آج کے پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ سے اجازت چاہتا ہے. خوش رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اپنے پیاروں کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھا کریں. رب رکھا اور پاکستان زندہ باد.